बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। बहुत सारी बातें हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से काबीना ने कहा कि हम अदालत से रुजू करेंगे। मरी का सानिया हुआ है। जरदारी साहब ने पीटीएम के हवाले से गुफ्तगू की है। लॉन्ग मार्च है। पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है। तमाम सवालात के जवाबात लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शाहिद खाकान भाई साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काबीना ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा क्योंकि वो जमानती थे नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए, नहीं ला सके। और उन्होंने कहा जी इनको डिस्क्वालीफाई करें क्योंकि उन्होंने झूठा हलफनामा दिया। करें जी, ये काबीना का काम है, इसका काबीना से क्या ताल्लुक है। अजीब बात ये है कि हमारी काबीना जो जिसका काम होता है मुल्क के मसाइल हल करना, जिसका काम होता है अवाम को रिलीफ देना, वो आज कभी लोगों की ईसीएल की बात कर रही होती है, कई घंटे ईसीएल पर डिस्कशन होती है, कभी शहबाज शरीफ साहब के बारे में होती है, कभी नवाज शरीफ साहब के बारे में होती है। हमने भी 5 साल काबीना में रहे हैं, हमने कभी ऐसी बातें वहाँ नहीं सुनी हैं। वहाँ तो बात होती थी कि आज अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, महंगाई कैसे कंट्रोल में की जाए, मुल्क की मईशत कैसी बेहतर बनाई जाए, बिजली गैस के मसाइल कैसे हल किए जाएं। इन चीज़ों पर 6-6 घंटे बहस होती थी। यहाँ पर तो गंगा ही उल्टी है, सारा दिन सोचते रहते हैं कि किसको अब अंदर करने की कोशिश करनी है। 3.5 साल पौने 4 साल होने लगे, मिला कुछ है नहीं, क्योंकि हुआ कुछ है नहीं। अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इधर उधर की बातें अब करते हैं। तो यानी कि आपका कहना है कि गवर्नेंस के एजेंडे पे बात नहीं होती, काबीना भी पॉलिटिकल एजेंडे पे डिस्कशन करती है। नहीं, ये पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है। ठीक, ये तो घटिया बातें हैं ना। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने कभी काबीना में ईसीएल का नाम नहीं सुना कि ईसीएल पे कौन है कौन नहीं है। हमने 5 साल में काबीना ने कोई बंदा ईसीएल पर नहीं डाला। यहाँ पर तो ईसीएल डिस्कशन 2-2, 3-3 घंटे डिस्कस होता है, कौन ईसीएल पर है कौन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग दी है तो उनसे उनको लिख दे खत कि आपने अंडरटेकिंग दी थी, आपने क्या किया है। जहां तक मुझे याद है अंडरटेकिंग उन्होंने अदालत को दी थी। ये अदालत का काम है पूछना, हुकूमत का नहीं है। वो हुकूमत यही तो कह रही है अदालत काम नहीं कर रही, तो लिहाजा ये काम तो उनको 100 मोटो लेना चाहिए था, वो नहीं ले रहे तो हम जा रहे हैं अदालत में। तो अदालत जब 100 मोटो लेना शुरू करे तो फिर सबसे पहले तो फॉरेन फंडिंग केस आएगा, जिसमें एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। क्योंकि जो अदालत खुद ट्रायल कोर्ट बन जाए और इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को डायरेक्टर फीस ना लेने पर निकाल दे, वो अदलिया फिर एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो फॉरेन कंपनीज का चेयरमैन हो, वहाँ से पैसे इकट्ठे करता हो, वहाँ की कंपनीज से पैसे लेता हो, जो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी है, जिसको $2 मिलियन 21 लाख डॉलर से ज़्यादा एक शख्स एक कंपनी भेजे दुबई से, वो उसको डिक्लेयर ना करे, पैसे गायब हो जाएं। 1 अरब 60 करोड़ में से 20% यानी 30 करोड़ पैसे गायब हो गए। ये सिर्फ 5 सालों का मामला है। 2013 के बाद क्या हो वो मामला तो अलहदा है। जो कागज एक बैंक स्टेटमेंट न दे, एक कागज न दे 7 साल तक, वो तो 1 घंटे की बात है अगर इंसाफ का मेयार एक ही हो। ये आज हमारे मुल्क की हालात है। 100 मोटो नोटिस अदालत को उन्होंने अगर कोई गारंटी दी है, उसको बिल्कुल अदालत पूछ सकती है, अदालत का हक है। हुकूमत भी कोशिश करके देख ले, कोई ऐसी बात नहीं है। ये शौक भी पूरा कर लें। ये इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई, उन्होंने जी वो कर्जा जाती कमीशन, फलाना कमीशन, ये कमीशन। कल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है तो इसकी आप थोरो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करवाएंगे इस पूरे मामले की, जो पीटीआई की फंडिंग। और ये हमारा काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन करवा चुका है। अब सिर्फ कार्रवाई करनी है। आपने जो मामला है उसकी संगीनी, उसकी नोयत को देखकर कार्रवाई होनी है इस जमात के उहदेदारों के खिलाफ। यानी आपका आर्गुमेंट तो ये हुआ कि जुर्म साबित हो गया है, अब तो उसकी शिद्दत कितनी है उसके हिसाब से सजा देनी है। आपके सामने है। ठीक। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो जमात, उसका चेयरमैन एक कागज रद्दी का भी रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। और मजे की बात यह है कि वो कमीशन ने खुद भी लिखा है कि जनाब ये जो हिस्सा है ना इस कमीशन का, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आना जा सकता। सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सादिक और अमीन। जी, वो जो सर्टिफिकेट देने वाले थे वो सादिक और अमीन ना निकले। यहाँ तो सादिक और अमीन की सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं जो खुद सादिक और अमीन नहीं है।
शहबाज शरीफ साहब की जो जिक्र हो रहा था उसी में आज ये भी बात हुई कि जी नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए थे, 17 माह हो गए उन्होंने इलाज कोई नहीं कर रहा। वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, पार्टी की घंटों मीटिंग ले रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जलसों से भी खिताब किए, यानी अपनी सियासी सरगर्मियां उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से जारी रखी हैं, वतन वापस नहीं आने। जी इलाज करवा कर आएंगे, रिपोर्ट डॉक्टरों ने दी हुई है, तकरीबन 5 महीने हो गए रिपोर्ट को दिए हुए, वो पढ़ लें, सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। और उस रिपोर्ट में है कि ही इज नॉट फिट फॉर ट्रेवल। जी बिल्कुल फिट फॉर ट्रैवल। अब जगह पर इलाज उन्होंने करवाना है, 3 मेजर ऑपरेशन होने, जब वो हो जाएंगे उसके बाद आ जाएंगे। तो फिर आपके लोग कैसे कहते थे कि जी हम ये अगले महीने आ रहे हैं, मार्च से पहले आ जाएंगे? ये क्या, ये फिर ये सियासी बयान है, ये फिलर छोड़ते हैं, आप टेम्परेचर चेक करते हैं, क्या है? देखें ये है कि इस गुलशन का कारोबार भी तो चलता है ना। तो हाफिज साहब को भी काम चलना है, हाफिज साहब मुझे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, यहाँ मुझे हर किस्म के सवाल करते हैं, मैं हर किस्म के जवाब दे देता हूँ। आप उसमें से एक हिस्सा निकाले, कहते हैं देखे जी, मैं भी यार सादिक साहब से पूछा, मैं कहा जी आपने 20 तारीख का वादा किया हुआ अवाम से, उन्होंने कहा, मैंने कहा था 20 से पहले भी आ सकते हैं, 20 को भी आ सकते हैं, 20 के बाद भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने ये कहा था। वो कल रात मेरी उनसे बात हुई और यही सवाल मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा 20 के आसपास और मैं तो बहुत सारी उम्मीद लेके जाऊंगा, मुस्कुराता हुआ वापस आऊंगा, जो भी बात होगी उससे जो भी नतीजा अखज़ कर ले। पार्टी के अंदर ये सोच भी पाई जाती है कि नवाज शरीफ साहब 2018 के इलेक्शन से पहले आए और वो जेल चले गए। अगर वो बाहर होते तो शायद इलेक्शन कैंपेन ज्यादा इफेक्टिव होती। इसी वजह से उन्हें अब इलेक्शन कैंपेन जो भी 2022 का हुई है वो बाहर बैठ के पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, चलानी चाहिए। यहाँ आके जेल में बंद हो जाने से नून लीग को नुकसान पहुंचेगा। वो सियासी बात अपनी जगह पर है, सबसे अवलीन बात उनकी सेहत की है। सेहत इलाज हो जाएगा, जब वो आ जाएंगे, उससे पहले आना चाहें ये उनका फैसला है कि इलाज बगैर कराए बगैर आ जाएं, ये मैं और आप फैसला नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं। तो उसका पाकिस्तान की सियासत से, इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने, उनके केसेस से, किसी और चीज से? ये ताल्लुक वही कायम कर सकते हैं, हम जो उनकी सेहत देकर उनको मशवरा दे सकते हैं या फैसला कर सकते हैं। तो हमारा मशवरा तो यही है कि इलाज करवा कर आएं। ये डील की बातें आप उड़ाते हैं, कोई और आपके मुखालफिन उड़ाता है, कौन उड़ाता है? अब तो DGISPR को बोलना पड़ गया कि कोई डील नहीं हो रही। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहता है, वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है मेरे खिलाफ माज बन रहा है, डील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने डील में क्या हासिल करना है? डील वो करता है जिसको इक़्तिदार चाहिए हो, जिसको अवाम इक़्तिदार ना दे सकें, वो कहीं और से इक़्तिदार लेना चाहे। डील वो करता है जिसको मुफाद चाहिए हो। हम तो एक सीधी बात करते हैं कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक कर दें और इस मुल्क को शिफाफ इलेक्शन दें। इमरान खान साहब के जहन में कोई खौफ है, जिस खौफ की वजह से वो डील की बातें करते हैं? शहबाज शरीफ साहब से खौफ है, नवाज शरीफ साहब से खौफ है, क्या है? ये तो वही बताएंगे खौफ किससे है और क्यों है। उनको तो जो एक चोरी शुदा मैंडेट मिला था, तो मुल्क की खिदमत करते, अवाम के मसाइल हल करते, मुल्क को तरक्की देते, तो आज ये बातें ना होती जो इस वक्त है। आज उन्होंने कहा कि जितने बहरान आए हैं, जिस खुश असलूबी से हमने उन बहरानों का मुकाबला किया, उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं मिलती। हुकूमत मुल्क को हर बहरान से निकाला आपने। जी बहरान भी खुद ही पैदा किए होंगे। अच्छा, कौन से महंगाई से निकाल चुके हैं मुल्क को। आज भी कहते हैं सस्ता तरीन मुल्क है पाकिस्तान, आज भी कहा प्राइम मिनिस्टर साहब। उनसे वो बाहर निकले ना, बाजार में तशरीफ ले जाएं, उनको पता चलेगा कि सस्ता तरीन क्या होता है। यानी जो वज़ीर-ए-आज़म ये कहे, मैं तो उसकी ज़हनी काबिलियत पे शक करने लगता हूँ। जिसको इस बात का एहसास ना हो कि अवाम कितनी मुश्किल में है। आप यकीन करें, आप मुझे जो आदमी 50,000 रुपया कमा रहा है, उसको जरा बजट दिखा दें। आप 8-9 हज़ार रुपये का सिर्फ आटा खाते हैं। ठीक है। एक 6 अफराद का कुंबा जो है वो 8-9 हज़ार का आटा खाता है। 17% आप दूध महंगा कर रहे हैं, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं। इस अभी जो मिनी बजट है, जो कुछ पिछले बजट में वो अपनी जगह पर है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी होती जा रही है। जितना अफराद ज़र पाकिस्तान में है, 200 ममालिक हैं दुनिया में, आज तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। और जिस तरह मामला चल रहा है, पहले नंबर पे चला जाएगा। यानी
افراط زر اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں ہے، اور خرد و نوش کی اشیاء میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں بڑھ رہی ہیں۔ یہ امریکہ اور برطانیہ میں بھی مہنگائی ہے، کرٹیسزم وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ مہنگائی تو ہے پوری دنیا میں۔ افورڈیبلٹی ہم بڑھا رہے ہیں، کسان کی افورڈیبلٹی بڑھا دی، باقی بزنس مین کی بڑھا دی، ایکسپورٹ بڑھ گئی، یہ سب فگرز ہیں۔ وہ ایک پوری، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے اوپر سے لے کے نیچے تک سب لوگ شروع ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں۔ افورڈیبلٹی کیسے بڑھ سکتی ہے؟ جس ملک کی معیشت میں پچھلے 318 ارب ڈالر کی معیشت ہم نے چھوڑی تھی، آج وہ 280 پہ ہے۔ 3 سال میں آپ نے یہ حاصل کیا ہے کہ آپ کی معیشت سکڑ گئی ہے۔ اس معیشت کو آج 380 کے قریب ہونا چاہیے تھا، یعنی ہر پاکستانی غریب ہے۔ تو وہ کہاں سے لوگ افورڈیبلٹی آ گئی؟ افورڈیبلٹی لفظ بڑا آسان ہے، آپ حقائق جا کر دیکھیں۔ آج ملک کی حالت یہ ہے کہ وہ یوریا جو ہمارے زمانے میں ایکسپورٹ ہوتا تھا، آج 2800 روپے کی بوری نہیں مل رہی۔ شناختی کارڈ پہ ایک ایک بوری کسان کو دے رہے ہیں آپ، یہ کیفیت ہے۔ ڈی اے پی کی بوری جو 2800 روپے کی ہوتی تھی، آج 10,000 روپے میں پہنچ گئی ہے۔ آج کسان مجبور ہے اور ہر شخص مجبور ہے۔ اب آپ پھر مہنگا کر رہے ہیں۔ اب آپ عوام پبلک پہ تو 2 ارب کا فرق پڑنا ہے، وہ بھی نہیں پڑنا، باقی تو یہ ہے جو ہم دے رہے ہیں وہ دیں گے، پھر ان کو جو ہے نا ریفنڈ میں 48 گھنٹے میں واپس ہو جائیں گے۔ آپ عام آدمی کہاں پہ جی ایس ٹی سب پہ بڑھ رہا ہے، جی ایس ٹی ریفنڈ ہوتا ہے؟ یہ تو خام خیالی ہے، بڑی بچگانہ باتیں ہیں۔ دیکھیے، جب ایک حکومت جھوٹ بولنے پہ آ جائے اور اس کا ہر وزیر اعظم سے لے کر ہر وزیر جھوٹ بول رہا ہو، اور سفید جھوٹ بول رہا ہو، چھوٹے موٹے بھی نہیں، یہ نادانستگی میں بولتے ہیں یا جان بوجھ کر؟ نہیں جی، جان بوجھ کر۔ اور جب کہنے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہی بات کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیا۔ میں اس دن ایک پروگرام پہ تھا، میں حیران ہو گیا، وہ یہ مری کے معاملے پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک مشیر ہیں کے پی گورنمنٹ میں جن کے ذمہ تھا یہ سڑکوں کا کلیئر کرنا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے 7,000 گاڑیاں جو ہے نا نتھے گلی کے علاقے سے ہٹا دی ہیں، 7,000 گاڑیاں ہٹا دی ہیں۔ میں ابھی مردہ جاوید صاحب ابھی مجھے ملے، میں نے کہا یار وہ 7,000، اس نے کہا جی 84 گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی گلیات میں، 84 گاڑیاں، کوئی حکومت نہیں آئی، کوئی روڈ کل شام جا کے کلیئر ہوئی ہے۔ مقامی لوگوں نے وہاں گئے، کھانا لے کر گئے، مسجدوں میں پناہ دی، ان کے پاس پوری ہوٹل والوں کی لسٹ ہے، ٹھیک، نتھیا گلی میں کس ہوٹل والے کے پاس کتنے لوگ تھے، انہوں نے کیا کرایہ وصول کیا، اور جس ہوٹل کے پاس شارٹیج تھی اس کی شارٹیج پوری کی گئی، یعنی ان کو دکانوں سے لا کر ایل پی ڈی سلنڈر دیے گئے، لوکل لوگوں نے، مقامی لوگوں نے، سب مقامی لوگوں نے، کوئی حکومت کا فرد وہاں پر نہیں آیا۔ یہ مری کے مقامی لوگوں کے اوپر اتنا کریٹیسائز اور اتنی چیزیں کیوں ہو گئی کہ جی وہ یوں ہوئی، لوٹ مار ہوئی، لوگوں سے ایکسس بلنگ کی گئی، یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بڑی زیادتی ہے۔ مری میں بھی، مری میں معاملہ شروع ہوا جمعے کے دن نماز سے پہلے، 12 بجے کے قریب گاڑیاں پھنسنی شروع ہو گئی، حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ مری کا پورا پلان بنا ہوا ہے کہ اس کا کہاں پر آپ نے مشینیں کھڑی کرنی ہے، پیٹرول ڈمپ کرنا ہے، بندے ہوں گے، ذمہ داری ہوگی، آپ نے مانیٹر کرنا ہے سڑک کو۔ اور وہ کہیں آن گراؤنڈ نہیں تھا، کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ جو لوگ فوت ہوئے ہیں 23 لوگ، یہ جو پرانا ڈیری فارم تھا مری میں جو جیکا گلی کلڈنا روڈ پہ ہے، وہاں سے لے کر جو کلڈنا باڑیاں روڈ کے پہلے 2 کلومیٹر کے اندر، یعنی یہ ٹوٹل جو ڈسٹنس ہے یہ کوئی 2.5 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، اور یہ ساری جگہ مال روڈ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ سب ڈیتھس وہاں پر ہوئی ہیں۔ صبح جب مقامی لوگوں کو پتہ چلا، وہ سڑک پہ آئے، انہوں نے لوگوں کو نکالا، انہوں نے لاشیں نکالی۔ 4 بجے دوپہر کو جا کر پولیس آئی ہے، جب سب کچھ ہو چکا تھا۔ یہ بے خبر تھے یا کیا تھا؟ کیونکہ دیکھیں بڑے کرٹیسزم، مکمل لاپرواہی ہے، مکمل لاپرواہی ہے۔ اب مری میں ہر جگہ میں جب سیزن ہوتا ہے تو ہوٹلوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ یقیناً میں بالکل کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا، مری میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں نے وہ دیکھی ہیں ویڈیوز، لوگوں نے کہا مجھ سے 40,000 روپے لے لیے، 50,000 روپے لے لیے۔ یہ بھی انتظامیہ کی ناکامی ہے۔ مری میں ایک ہوٹل ایسوسی ایشن موجود ہے
مجھے توقع ہے کہ وہ کارروائی کریں گے ان لوگوں کے خلاف. اگر وہ اس کام میں خود ملوث نہیں ہے تو وہ کارروائی کریں گے جن لوگوں نے اس قسم کی زیادتی کی ہے. لیکن میں پھر گزارش کروں گا، وہ زیادتی اپنی جگہ پر ہے، اس معاملے کا ان اموات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اموات سڑک پر حکومت کی لاپرواہی سے لوگ گاڑیوں میں پھنس گئے اور یہ ڈیتھ وہاں پر ہوئی. آپ پہ بھی ایک کرٹیسزم آیا کہ جی آپ مری سے ساری زندگی، آپ کا حلقہ، آپ کا گاؤں، آپ کا چیزیں ہیں، آپ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے رہے، شاید عباسی صاحب مری میں نہیں گئے. شاید ویسا مری جا نہیں سکتے تھے. میں فوٹو کھنچوانے مری جانے والا آدمی نہیں ہوں. اب میرے جتنے رابطے وہاں پر تھے ان گاؤں، مجھے ان سب گاؤں کا علم تھا، میں ان سے رابطے میں رہا، اور میرا خیال ہے میں حکومت سے زیادہ انفارم تھا کہ کہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں. وہاں پر نوجوان نکلے. میں کبھی یہ فوٹو کھنچوانے نہیں جاتا. جو میں کر سکتا ہوں، یہاں سڑک بند تھی، میں یہاں سے بہت جاتا تو میں مسیاڑی کے نیچے تک وہاں جا کے فوٹو کھنچوا کے باقی وزیر گئے ہیں گھر آ جاتا. تو میں بھائی صاحب یہ ایک اور بات اس سے پہلے کہ بریک لے، کہ یہ انکوائری کمیٹی بنائی ہے، تحقیقات کا اعلان، یہ بلاول صاحب کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. آپ کو اس انکوائری کمیٹی سے کوئی چیز نکلتے ہوئے نظر آتی ہے؟ جو ذمہ دار ہیں وہ انکوائری کر رہے ہیں. ٹھیک، ذمہ دار ہی انتظامیہ ہے، وزراء ہیں، چیف منسٹر ہے. شہباز شریف صاحب ان معاملوں کا خود نظر رکھتے تھے. کئی سورسز سے اطلاع، میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ میں اپنے گاؤں میں تھا، شاید اس زمانے میں سردیوں کی عید تھی. میرے ایم پی اے اپنے گاؤں میں، وہ گھوڑگلی کے تھے، میرا گاؤں بوربن سے آگے ہے. ہم دونوں کو شہباز صاحب نے فون کیا کہ جناب آپ لوگ یہاں پر گاڑیاں پھنس گئی ہیں. اس زمانے میں یہ جو ایک جگہ ہے کشمیری بازار، یہ گلی، یہ تقریباً 4 کلومیٹر کا راستہ ہے. صحیح. تو میں اور یہ ادھر جو سنی بینک سے وہاں پر اشفاق صاحب آئے جو ہمارے ایم پی اے تھے، وہ پیدل چل کر کو 5 کلومیٹر آئے. ہر گاڑی کو انہوں نے چیک کیا، لوگوں کی مدد کی. اور میں کشمیری بازار سے جی گلی تک میں خود آیا پیدل چل کر، برف لگی، برف میں، رات کا وقت تھا. اور ہم نے ہر شخص سے پوچھا کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کو لے گئے، کوئی بچے تھے. تو اس طرح ہوتا ہے جب حکمران لاپرواہ ہو جائیں. یہاں تو صبح جب ڈیتھ ہو چکی تھی تو ملک کا جو پنجاب کا چیف منسٹر بے خبر تھا، ملک کا وزیر اعظم بے خبر تھا، وہ تو اجلاس لے رہے تھے، وہ اپنی پارٹی کے اجلاس کر رہے تھے. یہ حالت تھی یہاں پر حکمرانوں. اور ایڈمنسٹریشن بھی نہیں تھی، اور جو ان کے لوکل ایم این اے یا ایم پی اے ہیں وہ بھی آپ کو کہیں نظر آئے مری میں یا نہیں نظر؟ نہیں، ان کو جب ان کے بڑے ہی بے خبر ہیں ان بیچاروں کو، کیا ان کو آپ کیا کہیں گے. لیکن مجھے حافظ صاحب جو دکھ ہے جس بات کا، آج تک ایک لفظ ہمدردی کا نہیں کہہ سکے. وہ تو کہتے ہیں لوگوں کی اپنی صفائیاں دے رہے ہیں، لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں، ہمدردی تو کر دو. ٹھیک بات. میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے شاید عباسی صاحب کے سامنے سوال رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے مہمان ہیں. شاہد صاحب یہ ہر تھوڑے دن بعد یہ خبر اڑتی ہے جی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے رابطے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. زرداری صاحب نے آج کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا. تو یہ بھی ایسی افواہیں لوگ اڑاتے ہیں؟ کوئی رابطہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے خود پی ڈی ایم چھوڑی تھی، یہ ان کا فیصلہ تھا، ہم ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. پی ڈی ایم اپنا راستہ طے کر رہی ہے، سفر طے کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنا کر رہی ہے. پارلیمان کے اندر ایز اپوزیشن ہم سارے اکٹھے ہیں. یعنی پارلیمان کی حد تک پیپلز پارٹی سے رابطہ ہے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا راستہ اپنا لیا. انہوں نے کہا کہ ہم علیحدہ کریں گے جو بھی سیاست ہے ایجوکیشنل. پی ڈی ایم اپنا سفر کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے، آپ نے 23 مارچ کی لانگ مارچ کی کال دی، انہوں نے پہلے دے دی. یقیناً ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کا وہ ہے. اگر وہ اس میں دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ آپ شامل ہوں، جیسے مولانا نے اکیلا لانگ مارچ کیا تھا، آپ اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے، کاز ایک ہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی، تو سوچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یا وہ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہم ادھر چلے جائیں، یہ بات سوچی جا سکتی ہے. لیکن پی ڈی ایم کا 23 مارچ کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس کے اندر پی ڈی ایم رد و بدل کرے گی، پی ڈی ایم کا اجلاس ہی کر سکتا ہے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ لانگ مارچ وہ کب، ان کو پتا تھا کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ ہے. تو یہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ اس لانگ مارچ کو تھوڑی اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی آپ سے رابطہ کرے تو کوئی مشترکہ لانگ مارچ کسی ایک کنسنسس والی ڈیٹ پہ خارج از امکان نہیں ہے؟ یہ پی ڈی ایم فیصلہ کر سکتی ہے بالکل.
اکٹھا ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم کا اپنا ایک مقصد ہے. ٹھیک. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے اور وہ ہے ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنے میں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مستقل حل ہے پاکستان کے معاملات کا. 23 مارچ کی ڈیٹ آپ نے رکھی، اب 27 مارچ کو کے پی کے کا سیکنڈ مرحلے کا الیکشن ہے، تو یہ بھی کنسیڈریشن ہے کہ اس ڈیٹ میں رد و بدل کر دیا جائے، اس کو بعد میں کر لیں، پہلے کر یہ لیں؟ بھی ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا، اس میں اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ڈیٹ ہے سیکنڈ فیز کی وہاں پر یہ ابھی آئی ہے، چند دن ہوئے ہیں، تو یہ بھی ابھی اجلاس ہوگا، اس میں کنسیڈر ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ عید کے بعد چلا جائے. دیکھیے یہ پی ڈی ایم ہی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اس وقت پہ کرنا ہے، جلدی کرنا ہے، بعد میں کرنا ہے، یہ فیصلہ وہ کر لیں گے. پارلیمان کی سطح پہ آپ نے کہا کہ جی جو رابطے والے، یہ بھی ایک ہر تھوڑے عرصے بعد شوشہ، ان ہاؤس تبدیلی. آپ کا تو بڑا کلیئر وہ ہے کہ جی بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ان ہاؤس تبدیلی نہیں ہوتی. پھر آپ کے ہاں سے بھی کوئی بولتا ہے، پھر وہ بھی کہتے ہیں جی بیٹھ رہے ہیں، پھر کچھ اور. پھر کئی دفعہ مولانا صاحب کا بھی ایسا تاثر ابھرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ وہی سیاسی ہمیشہ مختلف آپشنز ہوتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن یہ میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ جب تک یہ بیساکھیاں نہیں ہٹیں گی، جب تک ملک کا نظام جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہوگا، اس پہ آپ آئینی عمل کیسے لا سکتے ہیں؟ عدم اعتماد ایک آئینی عمل ہے، اس کا ایک طریقہ کار آئین میں دیا ہوا ہے. تو جب ملک میں آئین کی بالادستی ہی نہیں ہوگی، ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، تو آپ کیسے کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اسٹیبلشمنٹ اب آپ کو نیوٹرل نظر آتی ہے کچھ عرصے سے؟ میں نیوٹرل ہوگی جب وہ سیاست سے نکلے گی اسٹیبلشمنٹ، پھر ہی آئین بالادست ہوگا، پھر ہی معاملات آئین کے مطابق ہوں گے. چلیں سیاست سے کوئی قدم باہر نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ جو لوکل باڈیز کا پہلا فیز، پنجاب کے بائی الیکشن، یہ وقت دکھائے گا جی، وقت دکھائے گا، یہ وقت بتائے گا. یہ نظر آتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمیں وہ ہاتھ نظر آیا جوائنٹ سٹنگ کے ووٹ کے اندر. بدنصیبی ہے ملک کی. جوائنٹ سٹنگ کا کون سا؟ جوائنٹ سٹنگ کا جو ووٹس جب ہوئی، ووٹنگ ہوئی، لوگوں کو فون گئے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، لوگوں کو لالچ دیا گیا، لوگ آئے، آ کے انہوں نے ووٹ دیے، اور لوگوں نے اس کا بربلا اظہار کیا. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، لوگ کھلم کھلا کہہ رہے تھے کہ میں تو ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن مجبور ہوں. مگر پھر اگر اتنے مجبور اور کمزور لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں تو پارلیمنٹ کیسے مضبوط ہوگی؟ جی تو یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. مگر ہر ضمیر فروش کو ہم نے یہاں بٹھا دیا لا کر. تو ٹکٹ تو آپ ہی لوگ پارٹی جی ٹکٹ جو پارٹیاں دیتی ہیں پارٹیوں کو دینے دیں نا. معاملہ وہاں پر ہوتا ہے جب پارٹیاں ٹکٹ نہیں دیتی. تو یہ اگر میں کسی غلط آدمی کو دیتا ہوں وہ میری ذمہ داری ہے، لیکن جب آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر، لالچ دے کر، ان کو توڑ جوڑ کر یہاں پر لاتے ہیں اور ان لوگوں کو الیکٹ کرواتے ہیں الیکشن چوری کر کے، جو عوام کے نمائندے نہیں ہوتے، پھر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے جو آج ملک کے اندر ہے. یہ خرابی ساری وہیں سے شروع ہوتی ہے. یہ جس اثر کا آپ نے ذکر کیا جوائنٹ سیشن کا، وہ آپ کو اس فائنانس بل اور اسٹیٹ بینک کی جو سوورینٹی والا بل ہے اس میں بھی نظر آ رہا ہے؟ یہ بھی دیکھیں گے جی، نظر آ جائے گا، لوگ بتائیں گے. یقیناً کوئی شخص بھی مہنگائی کے بل کو ووٹ نہیں دینا چاہتا. وہ کل کیا جواب دے گا؟ کل پی ٹی آئی کے ایم این اے جا کے کیا کہے گا کہ میں نے آپ جو دودھ خریدتے ہیں، جو آپ بھی خریدتے ہیں، میں بھی خریدتا ہوں، یہ سب اس کو 17% مہنگا کر دیا ہے. اچھا آئین کی آپ نے بات کی، ذکر بھی آپ سے سوال ہوا کراچی میں، میرا خیال ہے کہ جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ آپ نے کہا جی آئین میں ہم نے یہ ہے کہ جی وہ 3 سال کی اس میں مدت ہے. اسی آئین میں تو آپ نے اس کے 3 سال کیا بلکہ ایٹ دی ایج آف 64 تک آپ لے گئے. تو اب آئین کے تحت تو ان کو اختیار حاصل ہے کہ اگر پرائم منسٹر چاہے تو ان کو ایکسٹینشن. یہ آئین میں نہیں ہے، یہ قانون میں پروویژن ہے. اچھا ٹھیک. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ بات آرمی چیف کی تعیناتی کی کرتے ہیں. درست. آپ کبھی ایکسٹینشن کی بات نہیں کرتے. ایکسٹینشن ایک غیر معمولی قدم ہوتا ہے. ٹھیک. وہ عام معمولی قدم نہیں ہے، وہ معمول کا معاملہ نہیں ہے. اور عام حالات میں جی وہ غیر معمولی. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آرمی چیف کے معاملات پہ ڈسکشن اگر ہونی ہے تو وہ اس کا وقت جو ہے وہ تعیناتی کی بات ہوگی. وہ جو ہے اگلے نومبر میں ہونا ہے. ہمارے زمانے میں یہ جو قدم، یہ عام طور پہ جو فیصلہ ہے، یہ آرمی چیف ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے کیا جاتا ہے. ٹھیک. کیونکہ
اس کا اثر پڑتا ہے جو موجودہ آرمی چیف ہوتا ہے. ایک مثال ہے پاکستان میں، شاید جب آصف نواز صاحب بنے تھے اسلم بیگ صاحب کے بعد، اس وقت شاید وہ فیصلہ جلدی کیا گیا تھا، لیکن اس وقت جو فیصلہ تھا وہ صدر صاحب خود کرتے تھے، اس وقت پرائم منسٹر نہیں کرتے تھے. پرائم منسٹر جب بھی کر رہے ہیں تو روایت یہی رہی ہے کہ آخری چند دنوں میں جا کر فیصلہ اناؤنس کیا جائے. تو اب اگر کوئی بہت ہی غیر معمولی حالات نہ ہوں تو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. اب قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں 64 سال کی عمر تک، یہ قانون اجازت دیتا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ گنجائش قانون میں ہے، بٹ یہ غیر معمولی قدم ہوتا ہے. بھائی صاحب، بہت ساری چیزوں کا بعض میں جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو بعد میں جا کے احساس ہوتا ہے نہیں ہونے چاہیے. جیسے آپ نے چیئرمین نیب والے کے اوپر کہا کہ بھئی جو ہو گیا ان حالات کے اندر بعد میں نہیں ہونے چاہیے. اس معاملے کے اوپر بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت یہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مستقبل میں اس کو ریویو کرنا چاہیے؟ کون سا فیصلہ؟ یہی ایکسٹینشنز کی. دیکھیں ایکسٹینشن والا معاملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ قانون کی امینڈمنٹ یہ غلط ہے. یہ فوج کے لیے نقصان دہ ہے، فوج کے نظام کے لیے نقصان دہ ہے. جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی، جو موجودہ آرمی چیف ہے، وہ اس وقت اناؤنس ہو چکی تھی. ٹھیک، وہ حکومت اناؤنس کر چکی تھی اگست کے اندر کہ ایکسٹینشن ہو گئی ہے. یہ معاملہ تو نومبر میں جا کر سپریم کورٹ نے پارلیمان کے پاس بھیجا. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو فوج کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے. ایک فیصلہ حکومت نے کر دیا، اختیار بھی حکومت کا تھا، اس سے پہلے بھی ایکسٹینشن ہوئی ہیں. یہ تو سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات استعمال کر کے بالا پارلیمان کے بعد بھیج دیا. لیکن جو قانون میں امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ اس کو تاریخ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی، اس کو آپ کو واپس امینڈ کرنا پڑے گا. تو اس کے اندر تو آپ بھی شریک تھے. اس کے اندر جو بھی اس وقت فیصلہ جی، تو میں نے کہا نا یہ غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے. جو قانون کی امینڈمنٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال یہ جماعتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ ہم سب نے اس کو فیصلہ اس پر ووٹ دیا ہے. میں اس دن وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میری جماعت نے ووٹ دیا تو میں نے ووٹ دیا. پوری پاکستان نے ووٹ دیا، ہر جماعت نے ووٹ دیا. ٹھیک ہے. چیئرمین نیب کے جو ناموں والا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے نام بھیج دیے ہیں یا آپ کی طرف سے ڈیلے ہے؟ کیونکہ ہماری اطلاع ہے کہ 4 نام اپوزیشن کی طرف سے چلے گئے ہیں گورنمنٹ کے پاس. نہیں، ابھی گئے نہیں ہیں، جائیں گے. ہم نے کچھ نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، دوسری جماعتوں سے بھی نام لیے ہیں، وہ ہم ان کو بھیج دیں گے. اور ہم نے بہتر لوگوں کے نام بھیجے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، جو اس معاملے کو غیر جانبداری سے نپٹا سکتے ہیں. ہمارے فیور. یہ اب تک اگر آپ نے نام نہیں بھیجا تو پھر ڈیلے آپ کی طرف سے نہیں ہے؟ اگر نہیں، نام صدر صاحب نے مانگے ہیں تو ان کو حکومت نے بھیجنے اور ہم نے بھی بھیجنے ہیں. جی، تو جب تک حکومت نہیں بھیجے گی، انہوں نے بھی کوئی نام نہیں بھیجا، ہم بھی بھیج رہے ہیں. اس کو 2 ہفتے ہو گئے اس معاملے کو، 3را ہفتہ اب جاری ہے. یہ کب تک آپ انتظار کر رہے ہیں جب حکومت کے نام؟ جی، ہمیں ایک جماعت نے کچھ نام دیے تھے، وہ کوالیفائی نہیں کر رہے تھے تو ہم نے ان سے پھر سے نام مانگا ہے. وہ نام تو جلیل عباس جیلانی صاحب اور سلمان بشیر صاحب اور صدیق میمن صاحب کے نام. جو لوگ بھی تھے، وہ شخصیات کی بات نہیں ہے. جو ان کے پرائمری کینڈیڈیٹ تھے وہ بہت اچھے کینڈیڈیٹ تھے، لیکن وہ کوالیفائی نہیں کرتے. تو پھر یعنی جو ابھی رکاوٹ ہے ابھی تک ٹیکنیکل کہہ لیں یا جو ڈیلے ہے وہ پیپلز پارٹی کے ناموں کا انتظار ہے. وہ جیسی نام آئیں گے تو آپ صدر کو بھیج دیں گے؟ نہیں، صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، اور بھی جماعتیں ہیں جو کچھ نام آئے تھے، ہم نے بھی شارٹ لسٹ کیے ہوئے، ان کے نام بھی ہیں. سب ہم جمع کر کے 5-6 نام جو ہیں بھیج دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. میں سر ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر چند منٹوں میں کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقانہ بھائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب، بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کے EVM کے اوپر کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھی راضی ہے، حکومت بھی مشینری دے رہی ہے، تو پھر اب یہ ہو جائیں گے پھر تو آپ کو کیا اعتراض؟ کتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس کو بڑا آسان کر کے بتاتے ہیں کہ جی کروا کے دیکھ لیں. دیکھیں، جو الیکشن کا نظام ہوتا ہے یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے اور اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے. تو الیکشن کا ہمارا نظام بالکل درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، صرف چوری ہوتی ہے. چوری کو روکیں.
جی ہمارا معاملہ چوری کا ہے، ساری چوری ہو کے بچے گی۔ ہمارا معاملہ الیکشن کے نظام کا نہیں ہے، بالکل پکا نظام ہے، لیکن وہ وہاں الیکشن چوری ہوتا ہے، اور لاسٹ ٹائم جو چوری ہوئی ہے وہ اس ووٹنگ کے نظام کے اس حصے میں ہوئی ہے جو الیکٹرانک تھا۔ اب جو آپ پورے نظام کو الیکٹرانک کریں گے تو میں بڑے معذرت سے کہوں گا کہ چوری کا جو عنصر ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، چوری کے مواقع بہت بڑھ جائیں گے، اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوگا، لیکن بس یہ مشین ہے، یہی نکلا ہے جی، ووٹ تو حافظ صاحب کو مشین میں آیا ہی نہیں ہے کوئی حافظ صاحب روتے پھرے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور پھر اس پٹیشن کا فیصلہ ہی نہیں ہونا، اگلا الیکشن آ جائے۔ پٹیشن کیا ہوگی، پٹیشن کیا کریں گے، وہ کہ مشین سے یہی نکلا ہے، حافظ صاحب تو ووٹ ہی کوئی نہیں تو دیتا بھائی حافظ صاحب صاحب یہ کو۔ اس حکومت کے خلاف 25 جولائی کو الیکشن ہوا، پہلے دن سے آپ ہو گئے، 3.5 سال کا ٹائم گزر گیا، یہ اسی طریقے سے ٹائم گزر جائے گا؟ آپ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کریں گے اور اسی پروسیس کے تحت الیکشن ہوں گے، یا عوام کو امید رکھے کہ اس سال ایک میں شاید چلی جائے یہ حکومت؟ وہ حبیب جالد صاحب نے کہا تھا نا 71 میں، جی انہوں نے کہا تھا کہ باقی تو میں نہیں پڑھوں گا، لیکن جو آخری مصرع تھا وہ یہ تھا کہ تمہیں ہے گما کہ سفر کٹ رہا ہے، محبت گولیوں سے بول رہے مجھے ہو۔ ہے یقین کہ منزل کھو رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے ہم منزل کھوتے جا رہے ہیں، اس کے ملک مشکل میں ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ ملک کتنی مشکل میں ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی ہم نے سرنڈر کر دیا تھا 71 میں اور اب ہم معاشی سرنڈر کر رہے ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے، اسی طرف جا رہے ہیں؟ جی جب آپ اپنی خود مختاری چھوڑ دیں گے، جو کہ اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے، جو خود مختاری آپ اسٹیٹ بینک کو دے رہے ہیں، اس میں اسٹیٹ بینک ہمارا زیادہ جواب دہ ہے جن کی ہم قرض دار ہیں ان کا، بنسبت ہماری حکومت کے یا ہماری پارلیمان کے۔ تو یہ جب آپ فائنینشیل اٹانومی کھو بیٹھیں گے وہ ایک بڑا سرنڈر ہوتا ہے۔ آج شہباز صاحب نے جو اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے کہا ایک ہاتھ میں کشکول، دوسرے ہاتھ میں نیوکلیر ہے، کشکول کی وجہ سے نیوکلیر پروگرام کو خطرہ ہے؟ جی اثر پڑے گا، اثر پڑتا ہے، یہ خام خیالی ہے کہ ہم سمجھیں کہ نہیں پڑے گا۔ یہ آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے، جب بھی آپ کا گھر ڈیوائیڈڈ ہو، آپ کا گھر کمزور ہو تو آپ کی خارجہ پالیسی نہیں رہتی، نیوکلیر آپشن خارجہ پالیسی کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو، تو یہ تو پھر ہم کسی ایسے رستے میں نہیں بھٹک رہے جہاں سے پھر کوئی بھی منزل کا سراغ نہیں لگا سکے؟ جی آپ بھٹک رہے ہیں، بالکل آپ کو احساس نہیں ہے، آپ کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ سب سے جو افسوسناک بات ہے، چلیں آپ کو احساس نہیں ہے، آپ بہت نالائق ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر ذمہ دار صرف ایک عمران خان، اس کو احساس نہیں، اس کو پرواہ نہیں، اور اس کے نتیجے میں سارا سسٹم تباہ؟ جی حکومت میں تو وہی ہے نا، ہمیشہ جو آدمی حکومت میں ہوتا ہے وہی کوشش کرتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جیسے مری میں جو حادثہ ہوا تو اس کی ذمہ داری آپ نہ ہوٹل والوں پہ ڈال سکتے ہیں، نہ مقامی لوگوں پہ ڈال سکتے ہیں، نہ مجھ پہ ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے۔ حکمران تو آپ تھے، وسائل آپ کے پاس تھے، آپ نے معاملے کو حل کرنا تھا، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتے۔ اب سر آپ کا پولیٹیکل ویژن کیا کہتا ہے، ہوگا کیا آگے آنے والے دنوں میں؟ نہ ان ہاؤس تبدیلی، نہ روڈ کے ذریعے حکومت کا جانا، کیوس، مسائل بڑھتے جائیں، اسی طریقے سے سال 1.5 سال اور گزر جائے گا؟ بالکل گزر سکتا ہے، اور کمزور ہو جائیں گے ہم، بالکل ٹائم گزر سکتا ہے، لیکن ٹائم گزرنا پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ جو لوگ ٹائم گزارتے ہیں ان کے ملک نہیں چلتے، ان کے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں، غربت بڑھتی جاتی ہے، معیشت تباہ ہوتی جاتی ہے۔ آج سب کو احساس کی ضرورت ہونی چاہیے، احساس چاہے آپ حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، فوج میں ہیں، جج ہیں، آپ انٹیلیجنس میں ہیں، کاروباری ہیں، میڈیا میں ہیں، آج سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم جو کر رہے ہیں ملک کے لیے درست ہے، کیا جو ہم نے کیا یہ درست ہے، اس سے ملک کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اس طرح اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ حب الوطنی کے دعوے کرنے والے حب الوطن نہیں ہوتے، بہادری کے دعوے کرنے والے بہادر نہیں ہوتے، ایمانداری کا دعویٰ کرنے والے ایماندار نہیں ہوتے۔ یہ دوسرا جب کہتا ہے کہ جناب یہ شخص ہے، اور غداری کے سرٹیفکیٹ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے اکثر خود ملک کے آئین سے انحراف کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ آسان راستے ہیں، کسی پر غداری کی تہمت لگا دینا، کسی پر کفر کی تہمت لگا دینا، یہ آخری حربے ہوتے ہیں
جب کوئی دلیل نہ رہے تو یہ حربے استعمال ہوتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی اب رکنیت بحال کر دی سپریم کورٹ نے، مشورہ دیں گے کہ آ جائیں یا مشورہ دیں گے کہ وہیں رہیں؟ بالکل مشورہ نہیں دوں گا آنے کا. جہاں انصاف کا نظام نہ ہوا کیا مشورہ دوں گا؟ اسحاق ڈار نے کون سا جرم کیا ہے اس ملک میں؟ بتا دینا. شہباز شریف نے کون سا جرم کیا ہے؟ نواز شریف نے کون سا جرم کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں جو کیس بنے ہیں یہاں پر، یہ اکٹھے کریں 20-30 سال لوگ جیلوں میں گزار آئے ہیں. ہم اس کو بڑا مذاق سمجھتے ہیں. آپ پہ جب کیس بنتے ہیں نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ کی پوری زندگی مفلوج ہو جاتی ہے. کسی کو اس بات کا احساس ہے تو بالکل آرام سے زندگی گزاریں. اسحاق ڈار صاحب نے ملک کی خدمت کی ہے. آپ ان کی پالیسی سے اتفاق کریں، اتفاق نہ کریں، مجھے بھی ان کی کچھ باتوں سے اتفاق نہیں ہے، یہ میرا حق ہے. لیکن جب وہ اپنا معاملے، جب یہاں پر انصاف کا نظام ہوگا، آپ ان پہ آج الزام لگا لیں نا، آج الزام لگا لیں کہ آپ یہ ہے، جب وہ آئیں گے اپنا دفاع کر لیں گے. تو جس کو انصاف ملنے کی توقع نہ ہو وہ بھی باہر چلا جائے. ہجرت کا بنیادی بات ہے. بالکل باہر جائیں، اپنی جان بچائیں. ٹھیک. جہاں جو ریاست ہے وہ جھوٹ بول کر، جھوٹے مقدمے بنا کر، اپنا زوم استعمال کر کے آپ کو انصاف سے محروم کرے، وہاں پر آپ کا حق ہے کہ اپنا بھی جو بھی حربہ آپ کے پاس ہے استعمال کریں. ویسا لاسٹ سینٹنس، اگر میں کہوں کہ ایک لائن میں سولوشن ہوگا تو آپ کا جواب صرف انتخابات ہیں یا کچھ اور بھی؟ صرف آئین ہے. ملک کا نظام آئین کے مطابق کر لیں. آئین آپ کو پسند نہیں ہے تبدیل کر لیں، سارے بیٹھ جائیں تبدیل کر لیں. ٹھیک کہ جی یہ نظام نہیں ٹھیک، اس میں یہ تبدیلی کر لیں، چلیں سو بسم اللہ. وہیں سے آپ کے مسائل کے حل کی ابتدا ہوگی. ملک کا جو ملک کسی ضابطے کے تحت تو چلے گا نا، تو جو ضابطہ ہے، جو آئین ہے، ایک 4 آدمی کا گھر ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا. بات ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. شاہد خاقان عباسی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.